अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं फ़खर दुरानी। आज 3 अहम मौज़ूआत के ऊपर न सिर्फ आपसे ख़बरें शेयर करेंगे बल्कि उस पर तबसरा भी आपको बताएंगे। देखें, आज सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा की, जिनके बारे में परेशान कुन इतलात हैं कि वो वाशरूम में गिरे हैं और ज़ख्मी हुए हैं और काफ़ी सीरियस हैं। मामला क्या है, इसकी तफसील जो है वो फ़खर से हासिल करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे इमरान खान की, जिनको जेल में क्या क्या सहूलियात हासिल हैं और उनकी स्टेट कैसी है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट पेश हुई है उसके ऊपर बात की जाएगी। और तीसरे नंबर के ऊपर हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली, फरवरी के महीने में होने वाली पोलियो मुहिम की, जिसके बारे में इंकशाफ हुआ है कि तकरीबन 10 लाख बच्चे जो हैं वो पोलियो के कतरे पीने से महरूम रह गए हैं। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठीक है। ठाक। आज हम एजाज को कॉल कर रहे थे लेकिन कि हमें इलेक्शंस बांग्लादेश में से मसरूफ अपडेट करें होंगे कि आज इलेक्शन डे है वहाँ पे, लेकिन एजाज से रब्ता नहीं हो पा रहा और वो मेरा ख्याल है बिजी हैं। बिल्कुल वो तो मसरूफ हैं। अगर कोई अपडेट्स हुई तो शायद वो रात को अपनी अपलोड कर देंगे। तो मेरा ख्याल है आप हमें सबसे पहले तो बताएं कि बाजवा साहब को क्या हुआ। उनके बारे में बड़ी तशवीशनाक खबर आई है कि उनको कोई बड़ी शदीद सर पे चोट आई। बिल्कुल चौधरी साहब, ये कल शाम को ही मीडिया पे खबरें आना शुरू हुई और ख़बरें ये आना शुरू हुई थी कि बाजवा साहब जो है वो शायद फिसले हैं वॉशरूम में और फिसलने की वजह से उन्हें चोटें आई और फिर अल्टीमेटली उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और आईसीयू में। तो मेरी इस हवाले से कोई उनके जो है वो फैमिली ज़राए से और उनसे बात हुई और हकीकत जानने के लिए कि असल मामला हुआ क्या था और कब हुआ, ये कैसे हुआ और अब उनकी सेहत कैसी है। उस पे जो ये मामला शुरू हुआ वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने मंडे वाले दिन शाम को उनको कोई बोझल सा जो है वो फील हो रहा था और बज़ाहिर ये लग रहा था कि थोड़ा सा दिल का जो है वो उनको कोई ऐसे इशू जो है वो लग रहा था। बहरहाल वो कह रहे हैं कि उन्होंने वो रूटीन की एक्सरसाइज वगैरह की है और रात को लेटे हैं। फिर कुछ वोमिटिंग उनको फ़ील हुई मिडनाइट के टाइम, तो वो वोमिटिंग करने वहाँ वॉशरूम गए, वोमिट किया और उसके बाद जो है वो कह रहे हैं फेंट हुए और फेंट होने से जो है ना वो गिर गए, बेहोश हुए और बेहोश होके गिर गए। तो उनकी वाइफ ने जो है वो जो हेल्पर्स वगैरह थे उनको बुला के फौरी तौर के ऊपर विदिन 15 मिनट्स जो है वो सीएमएच ले गए उनको। डॉक्टर्स ने फौरी जो है वो उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो ये पता चला है, जो सोर्सेज से बात हुई है, 3 इनके हेयर लाइन फ्रैक्चर्स हैं स्कल में। लेकिन जैसे ये गिरे तो वो इनके फैमिली वाले ये बताते हैं और डॉक्टर्स जो उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ कि उनके कानों से खून निकलना शुरू हो गया, तो जिससे जो इनके दिमाग के अंदर ये जो क्लॉटिंग है वो नहीं बनी। फिर डॉक्टर ने ये जो गिरने की वजह जो अभी तक वो कह रहे हैं डायग्नोज किया है, वो कोई एवी ब्लॉक होता है जो हार्ट का आपके जो मसल्स और उसको इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है हमारे दिल के अंदर और जिस्म के अंदर भी बरकी एक निज़ाम है जो कि खून को पंप करने और उसके लिए वो करता है, हेल्प करता है। तो वो जो है वो उसकी वजह से उनका जो खून जो दिमाग तक वो नहीं पहुंचा था, जिसकी जो बुनियादी जो एक आती है जो सिम्टम्स आते हैं वो यही आते हैं, फेंट होना या डिजीनेस या गिर जाना इस तरह। तो उसकी वजह से ये हुआ। डॉक्टर्स ने उनका जो है वो तो साथ किया ही ट्रीटमेंट, लेकिन उसके साथ साथ इनकी जो अब दिल की है वो उसके लिए भी उन्होंने वो ट्रीटमेंट शुरू किया और 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रख के हार्ट इनका कैसे काम कर रहा है। तो अब जो ये डायग्नोज हुआ है कि इनका वो जो हार्ट का है वो प्रॉपरली वो नहीं हो रहा था, जो इलेक्ट्रिक जो उससे वो होता है, तो उसकी वजह से पेस मेकर जो है वो इनको अभी आर्जी तौर के ऊपर लगाया, लेकिन जो परमानेंट वो कह रहे हैं कि ये शायद इनको वो पेस मेकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक चीज़ जो इनके फैमिली के जो ज़राए से बात हुई वो ये कह रहे हैं कि एक लकीली जो क्लॉटिंग नहीं हुई दिमाग में, तो इस वजह से वो जो ज़हनी तौर के ऊपर जो जिस तरह से मीडिया पे कोई रिपोर्ट हो रहा था ये उस हवाले से, तो वो बिल्कुल ठीक हैं और वो तमाम फैमिली मेम्बर्स को पहचानते भी हैं, थोड़ी सी बात भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि वो एक हेयर लाइन जो फ्रैक्चर और उसकी वजह से इनको सेडेट रखा गया है ताकि मैक्सिमम जो है इनको रेस्ट और सुकून मिल सके और ये प्रॉपरली इसकी हीलिंग हो सके। और दूसरा फिर इनको सीएमएच से शिफ्ट करके जो हार्ट के हवाले से वो स्पेशली वहाँ पे वो किया गया है और हार्ट की ज़्यादा स्पेशली जो है वो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है कि वो कैसे जो है उसका जो वर्किंग और फंक्शन है वो किया जा रहा है। लेकिन एक सीरियस उनकी जो है वो इंजरीज आई हैं और सीरियस इस सेंस में कि वो जो हेयर लाइन जो भी फ्रैक्चर हो स्कल का,
تو وہ ایک سنجیدہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. مگر یہ ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ لکیلی وہ بالکل اب اس حوالے سے کم از کم وہ آؤٹ آف ڈینجر ہیں. تو اب یہ ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے. اصل حقائق یہ تھے کہ وہ کوئی پھسلے شسلے نہیں تھے بلکہ ان کو ہارٹ کا جو ہے وہ ہوا ایشو ہوا, اور اس ایج میں میرا خیال ہے کہ 70+ جو ہے وہ شاید وہ اس میں ویسے بھی آپ کے جو پٹھے ہیں یا جو وہ ایک پراپرلی کام نہیں کرتے, تو یہ ایک نارمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے, کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ اصل حقیقت تھی جو جنرل باجوہ کے حوالے سے. اچھا, میرا تو نہیں خیال ابھی وہ 70 سے اوپر ہے نا, کیونکہ دیکھیں ابھی وہ گئے ہیں نا 60+ تو ویسے بھی مطلب آپ کی ہارٹ کی جو ہے وہ کنڈیشنز وہ شروع ہو جاتی ہیں انسان کی جو ہے. لیکن ظاہر ہے بیماری یا کوئی حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو, ظاہر ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت دے. لیکن یہ مجھے ایک بات پہ حیرت ہے کہ یہ جو ہماری اسکل کی ہڈی ہے یہ سب سے انسانی جسم کی مضبوط ہڈی ہے. اس میں اگر تو وہ کسی چیز سے ٹکرا کے گرتے یا سلپ ہو کے گرتے تو شاید بہت زیادہ انٹینسٹی سے گرتے. اب کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سگنلنگ ہوتی ہے, واقعی ایک سگنل جاتا ہے ہارٹ سے دماغ کو, اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اوپر والی جیب پہ فون نہ رکھیں. اچھا, تو وہ سگنلنگ ہوتی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کیا وجہ ان کے گرنے کی. ظاہر ہے پھر ویٹ کی وجہ سے بھی زیادہ ان کو چوٹ آ سکتی ہے, بھی ہے ان کا. لیکن یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں وہ مطلب ایک جس طرح وہ آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے ہی ان پہ کوئی دباؤ فیل کر رہے تھے, یا وہ ڈائجسٹو سسٹم کا آپ کو پتہ ہے نا, نروس سسٹم سے بھی ہوتا ہے, اور ایک دباؤ تو ہے آلریڈی ان کے اوپر بھی مقدمات چلانے کے حوالے سے. بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, باقی جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ تو چلتے رہیں گے, لیکن ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. جتنی بھی ان کی سیاسی کوئی مخالفت کرتا ہو یا وہ بیماری پہ کسی کو بیماری کسی بھی انسان کے ساتھ ہو, وہ اللہ تعالیٰ ہم اس کی صحت کی دعا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. فخر, عمران خان جو ہیں ان کی جو ہے رپورٹ ہوئی ہے جیل کے اندر, کیا حالت ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک آنکھ کی جو نظر ہے وہ بڑی بیڈلی افیکٹ ہوئی ہے. تو کیا ان کو تفصیلات ملی ہیں؟ سپریم کورٹ میں کیا رپورٹ فرینڈ آف کورٹ نے جمع کرائی ہے سلمان صفدر جو ہیں, اور کیا سہولیات ہیں, کیا ان کی ہیلتھ کنڈیشن ہے, ذرا ڈیٹیل سے بتائیں. بالکل چوہے صاحب, یہ کوئی 7 صفحات پہ مشتمل, کل ہی انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے رپورٹ ہے 22 پیراگراف کی تھی, وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا نا, وہ یہ تھا کہ یہ لیونگ کنڈیشن کی ایک ہمیں پوری رپورٹ دیں, کیونکہ اس سے پہلے جو چیف جسٹس نے اپنے اس میں ریمارکس بھی دیے تھے کہ پہلے جو ایک رپورٹ آئی تھی وہ ان کی اٹک جیل کی آئی تھی. تو اڈیالہ جیل میں ان کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں, کیسے رکھا جا رہا ہے, ان کو کیا کیا کچھ وہاں پہ فیسلٹیز ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عدالت کو بتایا جائے. اور اس وجہ سے انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشنز دی تھی کہ ان کو ان کے سیل کے حوالے سے ایکسیس اور یہ ساری جو ہے وہ ان کی, تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ عمران خان وہاں پہ کس طرح سے رہ رہے ہیں, کیا حکومت کی طرف سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ ان کو پوری سہولیات دی جا رہی ہیں یا نہیں دی جا رہی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک کانسٹنٹ بیانیہ کیا ہے, اور عمران خان نے اپنے آرٹیکلس میں بھی لکھا ہوا ہے, پی ٹی آئی کی ہر پریس کانفرنس میں یہ ہوتا تھا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, وہ جو چکی میں یا کال کوٹھڑی میں ان کو بند رکھا گیا جا رہا ہے, اور کسی سے وہ اس طرح کی جو سہولیات نہیں ہیں. تو اس کے اوپر جینوئنلی میرا خیال ہے کہ یہ عدالت کی طرف سے یہ جاننا چاہیے تھا, اور یہ رائٹلی عدالت کی طرف سے وہ کیا گیا کہ ان کی لیونگ کنڈیشنز کے حوالے سے بتائیں. اب یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے سلمان صفدر عمران خان کے ذاتی وکیل بھی ہیں, ان کے مختلف کیسز میں ریپرزینٹ کر چکے ہیں, تو اس لیے ان کی رپورٹ جو ہے میرا خیال ہے وہ زیادہ ایک اتھینٹسٹی اور اس کے ویٹیج ہے زیادہ ہے. تو اس میں جو سہولیات کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے وہ پھر چیف جسٹس نے خود مانا ہے کہ جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ ہے اور جو ان کی رپورٹ ہے وہ تقریباً سیم ہے. یعنی فیسلٹیز جو عمران خان کو دی جا رہی ہیں, جو حکومت کی طرف سے اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کو کتنے بیرکس جو ہے وہ دیے گئے ہیں, کتنی واک کے لیے جگہ ہے ان کے پاس, کھانے پینے کے لیے کیا سہولیات ہیں, ان کا پراپر جو مینیو کیا ہوتا ہے, اسکیجول کیا ہوتا ہے, ایکسرسائز مشین کیا ہے, یہ تمام جو سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں وہ سب کچھ اس رپورٹ میں انہوں نے سلمان صفدر نے وہ بتایا ہے. ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ جو کنفرم کیا ہے جو حکومت کی طرف سے موقف تھا اس چیز کو بھی, اور یہ اس کو نگیٹ کیا ہے جو پی ٹی آئی کا ایک جو بیانیہ بنایا گیا تھا, اور عمران خان کا اپنا جو بیانیہ تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ پتہ نہیں قید تنہائی میں اور یہ اس طرح کی سہولیات نہیں دی جا رہی. دوسری چیز اس میں ایک امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں,
اور وہ یہ کہ جب یہ پرسوں جو سلمان صفدر صاحب باہر آئے تھے اڈیالہ جیل سے تو میڈیا نے پوچھا تھا ان سے عمران خان کی صحت کیسی ہے، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے بالکل وہ، اور لیکن کل انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ وہ اس کو مس رپورٹ کیا گیا میرے اس بیان کو اور آؤٹ آف کانٹیکس لیا گیا صحت کے حوالے سے، اور اسی جو ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اس کے فوری بعد ان کی علیمہ خان اور اس سے بھی ملاقات ہوئی تھی گاڑی میں سلمان اکرم راجہ سے، اور یہ بیان جو ہے انہوں نے وہ اس سے پہلے دیا تھا۔ تو بظاہر یہ سوالات اب سوشل میڈیا کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جو ہیلتھ کے حوالے سے پہلے کہا کہ وہ بالکل تندرست ہیں اور اب جو ہے ان کا بالکل مکمل طور کے اوپر تبدیل ہو گیا۔ اب اس رپورٹ میں جو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کی جو آئی سائٹ ہے وہ 85% تک ڈیمیج ہو چکی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے پراپرلی، دھندلا نظر آتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اکتوبر سے عمران خان کو یہ کوئی جو ہے وہ آنکھوں کے حوالے سے شکایت وہ چل رہی تھی، اس سے پہلے ان کی جو آئی سائٹ تھی وہ 6/6 تھی وہ کہہ رہے ہیں، اور اکتوبر کے بعد انہوں نے جیل سپریڈنٹ کو بھی کہا لیکن وہ اگنور کیا گیا، اور الٹیمیٹلی اب یہ جو ہے وہ اس کا جو ہے فیصلہ وہ کر کے ان کو عمران خان کی ٹریٹمنٹ کے لیے کیا گیا۔ تو یہ ایک اوورآل جو رپورٹ تھی اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں فخر، جو اس میں الارمنگ بات ہے نا، باقی تو چلیں انہوں نے کنفرم کیا کہ انہیں 100 کے قریب بکس دی گئی ہیں، ورزش کے لیے کچھ ڈمبل بھی پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، سیب بھی پڑے ہیں، اور کھانا بھی وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ مینیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں تو چلیں ٹھیک ہیں، لیکن جب آپ ہوتے ہیں نا جوڈیشل، تو جوڈیشل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سرکاری کسٹڈی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ بیل کا مطلب ہم تو کہتے ہیں نا ضمانت ہوگی، ضمانت باہر آگے، بیل کا مطلب کیا ہے کہ آپ ضامن کی کسٹڈی میں چلے گئے، یعنی سرکار کی کسٹڈی سے نکل کے ضمانت دینے والے کی کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں، کیس پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ سرکاری تحویل میں ہوتے ہیں اور آپ کا کوئی نقصان ہو جائے، جیسے آپ کی آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہو گئی، آپ کو بہت دھندلا نظر آنا شروع ہو گیا، تو یہ سرکار کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس بندے کی ہوتی ہے جس کی تحویل میں ہوتے ہیں۔ اگر عمران خان نے اکتوبر سے کہا تھا کہ ان کو چیک کرایا جائے تو یہ ان کا انسانی حقوق بھی تھا، قیدی کے طور پہ بھی ان کا حق تھا، اور انہیں چیک کرایا جانا چاہیے تھا اگر یہ بات درست ہے۔ اگر یہ بات غلط ہے تو پھر اس کو ثابت کر کے کم از کم جو فرینڈ آف دی کورٹ ہیں ان سے جو ہے اس کو کلیئر کرانا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر ان کی ایک آنکھ کی بینائی 85% چلی گئی ہے سرکار کی کسٹڈی میں، تو یہ ذمہ داری براہ راست سرکار کی ہے کہ آپ نے کیوں ان کو وہ فیسلٹی نہیں دی۔ آنکھ کا کوئی ایسا کوئی بیماری تو نہیں تھی کہ اگر آپ کو ایک بندہ شکایت بھی کر رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے مجھے چیک کرائیں، نہیں تو آپ کو کرانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ عموماً فخر 55 کے بعد 60 کے بعد عموماً آنکھوں میں موتیا بھی ہو جاتا ہے، آنکھوں سے دھندلا آنا، کئی دفعہ کچھ آپریشنز بھی کرنے پڑتے ہیں، تو یہ نارمل ہمارے سماج میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر عمران خان اس کی شکایت کر رہے تھے تو انہیں چیک کرایا جانا چاہیے تھا۔ اگر ان کی نظر واقعی ڈیمیج ہوئی ہے تو پھر اس میں ذمہ داروں کا تعین بھی ہونا چاہیے۔ اچھا چوہے صاحب، اس میں نا دو امپورٹنٹ چیزیں، ہمارے کولیگ ہیں شبیر ڈار جو کہ یہ اڈیالہ جیل کور بھی کرتے ہیں عمران خان کا جو ہے وہ مطلب پورے ٹرائلز وغیرہ وہاں پہ جیل میں جا کے، انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہوا تھا، وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں انہی سلمان صفدر صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد عمران خان کی ان کی بہن عثمہ خان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر سے یہ شکایت تھی ان کو آنکھوں کی، تو وہ پہلے ہی ان کو انہوں نے کوئی جو ہے وہ نہیں بتایا کہ ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے اور یہ کوئی علاج نہیں کروایا جا رہا، تو یہ میرا خیال ہے کہ کچھ کوسچنس ہیں جو کہ بالکل یہ سلمان صفدر صاحب پہلے ملاقات کر چکے تھے، اس میں ان کو کوئی نہیں بتایا گیا، اور اب یہ تو یہ کوسچنس یہ بھی میرا خیال ہے وہ سلمان صفدر صاحب کو وہ بتانے چاہیے اس کے جواب۔ دیکھیں نا، اب یہ سارا میٹر جو ہے نا وہ کوئی انڈیپینڈنٹ پروب جو ہے نا اس کی طرف ہمیں لیڈ کرتا ہے، کیونکہ دونوں طرف جو بیانات ہیں اس کو آپ کوئی بھی فریق جو ہے 100% دوسرا ماننے پہ تیار نہیں ہوگا، لیکن یہ بات طے ہے کہ یکدم نظر 85% نہیں گر سکتی۔ مجھے پرسنلی پتہ ہے عمران خان صاحب نا نظر کی وہ لگا کے کبھی کبھی تو وہ لگاتے 6/6 تو ویسے ہی پاسبل نہیں ہوتا، 6/6 نہیں بھی ہوگی لیکن 15% تو نہیں ہوگی نا۔ اب اگر نظر گری ہے تو یہ ایک دن میں نہیں گرتی، ڈیفینیٹلی اس میں کچھ ٹائم لگا ہوگا، اور جب وہ سرکار کی کسٹڈی میں گئے تھے تو اس ساری سٹیٹ کو اسی کو مینٹین کرنا بہرحال جو ہوتا ہے جس کی آپ کسٹڈی میں ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کو طبی سہولیات دینی چاہیے، اور جو اگر کوئی ان کو میڈیکل کوئی وہ کنڈیشنز کے وہ کرتے ہیں تو
یہ حکومت کی رسپانسبلٹی بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف رسپانسبلٹی سے بھی زیادہ بڑھ کے کہ یہ اگر کچھ ان کو خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تو یہ کسی طور پہ بھی اس دیکھیں میں نا، غفلت ہم نہیں وہ فخر ہم برداشت کی جائے۔ آزاد شہری ہوتے ہوئے کئی دفعہ نہیں چیک کراتے، اور کئی دفعہ تو ہم ایسی بیماریوں میں خدا نخواستہ چلے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ ابھی نہ آتے تو آپ کا تو بڑا برا حال ہو جانا تھا۔ کئی دفعہ ہوا، ہمارے دوستوں نے چیک کرایا تو انہوں نے کہا جی اگر آپ ابھی بھی نہ آتے تو آپ کو تو پھر ہارٹ اٹیک ہو، آپ کی اتنی بندش تھی، مطلب بہت ساری اللہ معافی دے اس طرح چیزیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی۔ لیکن جب آپ کسی کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں نا تو وہ پھر ٹوٹل اس کے ہوتا ہے کہ وہ ضامن ہے کہ آپ کے باقاعدگی سے ٹیسٹ کروائے، چیک اپ کروائے، کیونکہ اب آپ کسی کی ذمہ داری ہیں۔ تو جب ہم فری ہوتے ہیں اور ہم کوئی چیز نہیں لیتے سیریس، یا ہمارے سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا تو اور سٹیٹس ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کیونکہ وہ ایک سیاسی قیدی بھی ہیں تو اس پہ بات تو بالکل، ہوگی، میرا خیال ہے اور کہ اگر ان کی نظر وہاں ڈیمیج ہوئی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی بات میں وزن بھی ہوگا۔ تو لیٹ سی آنے والے دنوں میں اس میں کافی بالکل طوفان برپا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات جو میں اس میں چھوٹی سی ایڈ کروں گا، آج نیشنل اسمبلی کا اجلاس تھا اور وہاں پہ آج وہ غیر معینہ مدت کے ملتوی ہوا، تو وہاں نیشنل اسمبلی میں کسی نے اس کو اتنا ایشو نہیں بنایا۔ ہمارے 130 ڈیز بھی پورے ہو گئے ہیں، پارلیمانی سال کے دن پورے ہو گئے ہیں، اب اجلاس نئے پارلیمانی سال میں ہوگا جو کہ مارچ میں ہوتا ہے، تو فیبرری میں تو اب کوئی اجلاس نہیں ہے۔ لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید جس طرح 2 دن سے باتیں چل رہی تھی کوئی بات ہوگی، لیکن اس پہ کسی نے بات نہیں کی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی نہیں کی۔ ہاں، کسی نے اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ اچھا چوہے صاحب، ایک اور امپورٹنٹ ایشو آپ بات کر رہے تھے پولیو کے حوالے سے، کیونکہ پولیو شاید پاکستان 1 یا 2 ممالک میں سے ہے دنیا میں جہاں پولیو کی ابھی بھی موجودگی ہے، تو یہ جو ایک بڑی تعداد مسنگ جو ان کو امیونائزیشن نہیں ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں فخر، ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے، کیونکہ بڑے ہی متحرک منسٹر آئے ہیں اور میں پرسنلی ان کا کام کاج سارا دیکھتا رہا ہوں۔ لیکن اگر پولیو پروگرام کو لے کے بات کریں تو اس دفعہ کی جو اس کے آئے ہیں رپورٹس آئی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں، کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم اس سال پولیو فری کنٹری بن جائیں گے۔ گو کہ پچھلے 5 مہینے کے جو ہمارے پولیو کے کیسز آنے کے رزلٹس جو ہیں وہ ہمیں ابھی تک تو اچھے مل رہے ہیں، لیکن کیونکہ پولیو ہمارے انوائرمنٹل سیمپلز کے اندر موجود ہے، اس لیے دشمن موجود ہے، اور یہ اہم نہیں ہے کہ کیس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو اس صورتحال کا بچاؤ کیا ہوتا ہے؟ پولیو کے قطرے پلانا۔ اب اس دفعہ جو فیبرری کے اندر مہم چلی ہے اس کی یہ رپورٹ ہے کہ 10 لاکھ بچے، 1 ملین بچہ پولیو کے قطرے پینے سے ابھی بھی جو ہے محروم رہ گیا پورے پاکستان میں؟ پورے پاکستان میں دیکھیں، اور اس میں ریفیوزلز بھی آئے ہیں بڑی تعداد میں۔ بہت سارے ایریاز میں، ہم جس طرح کے پی کے جو اضلاع ہیں بہت سارے، بلوچستان وغیرہ، یہاں پہ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں، خیر بلوچستان میں تو پچھلے کوئی 14-15 ماہ سے ایک کیس بھی نہیں آیا، الحمدللہ ہم وہاں سے بڑے اس لحاظ سے لکی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں 10 لاکھ بچہ آج بھی پولیو کا قطرہ نہیں پیتا، لاسٹ ٹائم جو دیکھیں پشاور میں جو پچھلے سال کے کیسز ہیں ان میں ایک پولیو ورکر کے جو ہیلتھ ورکر تھی پولیو، ان کے بچے کو پولیو ہوا، یعنی کہ جو دوسروں کو قطرے پلاتے ہیں ان کے بچے کو ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں الارمنگ ہیں۔ اور اب یہ جو پولیو پروگرام میں ہم جب بھی کہتے ہیں نا قطرے نہیں پلائے گئے، تو کیا ہوتا ہے؟ جو ویکسینیٹر ہیں ان کے اوپر اس کی برگ گرتی ہے تو ماڑے پہ گرتی، جن کو آپ پورا دن گرمی سردی میں گھما کے 800 روپے دیتے ہیں، 37,000 کی جو منیمم ویج کا بھی آپ ان سے پورا نہیں کرتے وعدہ، لیکن بیچارے مجبور ہیں جاتے ہیں۔ اب پولیو پروگرام اسلام آباد NEOC میں میجر اب سرجری کی ضرورت ہے، کیونکہ جو وزیر اعظم کی فوکل پرسن ہیں وہ اب ہمیں خواتین کے اور ان ایشوز میں زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں، جتنی کہ وہ پولیو میں پہلے تھیں تو بہت اچھا کام کر رہی تھیں، ابھی بھی جب وہ آئی ہیں تو بڑا افیکٹولی انہوں نے کام کیا، لیکن پتہ نہیں کیوں کہ اب ان کا وہ فوکس نہیں ہے۔ پھر اس پولیو پروگرام کے اندر جو ڈیڈ ووڈ بیٹھا ہوا ہے کئی سالوں سے، مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ان سب ڈیڈ ووڈ سے اب جان چھڑائی جائے، اور جو میسز کے ساتھ کیوں آپ کے جو انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے جو سماج کے اندر انفلوئنسر ہیں اور جو لوگوں کو جا کے موٹیویٹ کرتے ہیں، کیوں وہ آج تک نہیں کر سکے؟ پھر مصطفیٰ کمال جب آئے تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ پالیسی دی تھی کہ چھپانا کچھ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو سینسیٹائز کر کے ہم نے اس بیماری سے نکلنا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ہدایات دی تھیں کہ سیاسی لوگوں کو انوالو کیا جائے۔ خود وہ کراچی میں پچھلی مہم کے اندر موجود تھے، لیکن اس دفعہ جب وہ نہیں تھے تو آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر سے 58 جو ہے % بھی بعض علاقوں میں ریفیوزل آیا۔ اچھا، تو یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے
دو ہی ملک رہ گئے ہیں، افغانستان اور پاکستان، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اکیلے رہ جائیں. ہماری دعا ہے کہ افغانستان سے بھی بیماری ختم ہو، لیکن ہماری دعا ہے کہ پاکستان سے بھی یہ بیماری ختم ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اکیلے رہ جائیں اور جو ہے وہ ہم پوری دنیا میں پھر ہم اکیلے اس جنگ کے ساتھ لڑ رہے ہوں، جس طرح وار آن ٹیرر کے بعد اس وقت ہم سیریس نہیں تھے اور بعد میں اب ہم اکیلے لڑ رہے ہیں. دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہے فخر، ہم آج بھی دنیا کے اندر سے جو بیماریاں ختم ہو چکی ہیں نا، ہم آج بھی ان کا نشانہ بنتے ہیں. ٹی بی کا نشانہ بنتے ہیں، ملیریا کا نشانہ بنتے ہیں، ٹائیفائڈ کا نشانہ بنتے ہیں. پچھلے دنوں یورپ کا جو سب سے بڑا کینسر ریسرچ سینٹر ہے، ہائیڈلبیکس کینسر ریسرچ سینٹر، اس کے کچھ سینئر ڈاکٹرز یہاں آئے ہوئے تھے. تو ان میں جو بچوں کا کینسر ریسرچ سینٹر ہے، جس کو 2 نوبل انعام بھی مل چکے ہیں، اس کے ڈائریکٹر جو ہیں ڈاکٹر اسٹیفن فسٹا، وہ بھی آئے ہوئے تھے. اور انہوں نے یہاں پہ جب میٹنگ کی منسٹر صاحب سے، میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، انہوں نے کہا کہ آئندہ 10 سال کے بعد دنیا میں کینسر سے کوئی نہیں مرے گا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے، انسان نے آخرکار اتنی ریسرچ کی. اور وہ آئے تھے، انہوں نے ہمیں 1 سال کے لیے پاکستان میں 3 جگہوں پہ بچوں کے کینسر کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری بھی دیں گے، ان کے ڈاکٹرز بھی 1 سال آئیں گے، ہمارے لوگوں کو ٹرین کریں گے، وہ پھر مشینری کے استعمال کے حوالے سے ٹرین کریں گے، اور بچوں کی فری تشخیص ہوگی. اسلام آباد میں پیمز ہاسپٹل میں، لاہور میں شوکت خانم میں، اور کراچی میں آغا خان ہاسپٹل میں. تو وہ آئے تھے. اور وہ لیکن اس کے بعد میری جب منسٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ دنیا میں 10 سال کے بعد جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کینسر سے کوئی نہیں مرے گا، تو یہ تو آج کے دن کا سب سے بڑا موذی مرض ہے، جس کے سمٹمز ہی نہیں ہوتے، جس کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب بندے کو لیٹر سٹیجز پہ جا کے. تو انہوں نے کہا کہ بڑے دکھی دل سے وہ بات، انہوں نے کہا کہ یار آصف مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید پھر بھی کینسر سے مر رہے ہوں گے، کیونکہ جب ہم ویکسینیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں کا ایجنڈا ہے. یا اب مجھے ایک بات بتائیں، پولیو پروگرام پاکستان میں 37 سال سے چل رہا ہے تقریباً، ٹھیک ہے. آسوا جو تھیں ان کو بی بی نے قطرے دیے تھے، مجھے یاد ہے میں نے بھی پہلے جو ہے نا وہ قطرے جب آئے اور تھے. آسوا بیمن ہے ماشاءاللہ، جوان ہے، اسمبلی میں آتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں 37 سالوں میں ہماری آبادی 8 کروڑ سے بڑھ کے 25 کروڑ ہوگی، 8 کروڑ سے 25 کروڑ ہوگی، لیکن ہمیں آج تک مغالطہ ہے کہ یہ قطرے پلائے گئے نا تو ہمارے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بڑی متاثر ہو جائے گی. بڑے بڑے عجیب و غریب اس کے ساتھ ہم نے افسانے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں. تو پلیز اگر آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ ویکسینز ہی ہیں جو آپ کو اس سے بچائیں گی. اگر آپ ویکسینز نہیں لیں گے تو بیماریوں سے آپ نہیں بچ سکیں گے. تو پلیز اس کے لیے ایک قومی ایک سوچ ایک ہونی چاہیے. اور یہ جو ہمارے اندر ایک عجیب خبت عظمت ہے نا کہ ہماری کچھ صلاحیتیں پتہ نہیں کیوں دنیا ختم کرنا چاہتی ہے، اب اس سے نکلیں. جب پولیو پروگرام نہیں تھا تو 25,000 سے 30,000 بچہ ہر سال پولیو سے معذور ہو رہا تھا. پچھلے سال جو ہمارے کیسز نکلے ہیں یا اس سے پچھلے سال جو نکلے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ معذور بہت کم بچے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قطرے پینے سے ان کی امیونٹی اتنی بہتر تھی کہ ان کے اعضاء پھر بھی اس طرح متاثر نہیں ہوئے جس طرح 100% ہو جاتے ہیں. تو خدا کے لیے یہ جو حفاظتی ٹیکے ہیں، حفاظتی ویکسینیشنز ہیں، یہ سب بچوں کو، اور جو روٹین کے حفاظتی ٹیکے ہیں بچوں کو وہ سارے لگوائیں. اور یہ جتنی بھی آپ کی ویکسینیشنز ہیں یہ آپ کی بہتری کے لیے. اور اب اس موڈ سے نکل آؤ یار کہ بھئی یہ نہیں پینے اور یہ کیا ہے یار. اچھا جوئی صاحب، میں اس آخر میں نا صرف ایک اتنا ہے وہ بتاؤں گا جو ایک واقعہ انٹرسٹنگ واقعہ ہوا. ابھی کوئی پچھلے چند مہینے پہلے میں گیا ہوا تھا عمرے پہ، تو ہماری جو فلائٹ جدہ ایئرپورٹ پہ اتری نا، انہوں نے باقی جتنے ملکوں سے فلائٹس آ رہی تھی ان کو جانے دیا. وہاں پہ اعلان کر رہے تھے کہ جو اسلام آباد سے آنے والی فلائٹ ہے وہ اس سائڈ پہ آ جائے، پیسنجر سائڈ، ہاں دوسری سائڈ پہ آ جائے. وہاں پہ جدہ ایئرپورٹ پہ مطلب وہ سب کے امیونائزیشن کارڈز بھی تھے، سب کچھ تھا. انہوں نے سب کو قطرے پولیو کے ایئرپورٹ کے اوپر پلائے کہ کارڈ بھی آپ لوگ پھر جھوٹے بنوا کے لے آتے. تو یہ مطلب ہمارا امیج کیا بن رہا ہے. اور وہی طبقہ جو ایک مذہبی طبقہ زیادہ تر عمرے اور اس کے لیے جاتا ہے، جو یہاں پہ سب سے زیادہ ریفیوز کر رہا ہوتا ہے اور ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ قطار میں لگ کے وہ قطرے پی رہے تھے. اچھا میں تو کیونکہ اس کو کچھ عرصے سے فالو کر رہا ہوں نا پولیو پروگرام کو خاص طور پہ، اب آپ دیکھیں کہ اس کی ویکسینیشن زیادہ کہاں بن گئی ہے. یہ سب جھوٹ ہے، فلاں بنا رہا ہے، یہ ملائیشیا سے آپ اس کو منگواتے ہیں. اچھا دیکھیں 5 سال تک کے بچوں کو تو پولیو ہو تو ہارم کرتا ہے، لیکن کیریئر بڑا بھی ہو سکتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. ابھی بھی 50 سے زیادہ اضلاع کے سیمپلز میں، ماحولیاتی سیمپلز کے اندر پولیو کا وائرس موجود ہے، یعنی کہ وائرس دشمن ہمارے درمیان موجود ہے.
ہمارے بچے اگر قطرے نہیں پیوں گے ہارٹ ہوں گے. تو خدا کے لیے ان چیزوں سے ہمیں اب نکلنا چاہیے. یہ آپ کے خلاف کون سے ملک کی سازش ہے اور فلاں یہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں. اب اگر آپ نے بیماریوں سے لڑنا ہے اور اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا ہے تو خدا کے لیے ان چیزوں سے آگے نکلیں. بالکل. تو کچھ رہ تو نہیں کہ آج نہیں، یہی ہے فقط بس. میرا خیال ہے آج کے لیے تو اتنا ہی تھا. اگر آپ کوئی معلومات ہمیں دینا چاہیں تو ٹاک شاک 777 پہ ہمیں ضرور بتائیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.